कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? ज़हीर अर्ज़ कर रहा हूं लाहौर से। जी वहीद साहब। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है, हाँ उसके अंदर खामद अगर बीवी से कह दे या बीवी अगर खामद से कह दे, वो चाहे मजाक में हो चाहे किसी भी नोयत के तौर पे कह दे कि जी मेरा आपसे अब कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मजाक में कह दिया या लड़ाई झगड़े में कह दिया कि, या खामद अगर बीवी को कहता आज तुम मेरी तरफ से आजाद हो या मेरा तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके बारे में क्या हुक्म आता है कि आया वो किस चीज में कंसीडर किया जाता है इसको? वहीद साहब ये तो आप भी जानते हैं, आप हमारे मेरे साथ हैं ना? जी जी बिल्कुल लाइन पे हो। ये तो आप भी समझते हैं कि ये दो अलग चीजें हो गई ना, मजाक से कहना और है, गुस्से से कहना और है, दोनों का बिल्कुल। गुस्से में बंदे ने कह दिया, ठीक है, मजाक से नहीं ना? नहीं, गुस्से में अगर बंदा कह देता है कि आया तुम्हारा मेरा ताल्लुक नहीं है आज से। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। बड़ी मेहरबानी। सर दो सवाल है मेरे ज़कात के बारे में। जी। एक तो ये है कि मेरी कुछ रकम मैंने एक साल पहले अपने किसी दोस्त को उधार दी थी, ठीक है, उसके बारे में पूछना था, वही उस पर ज़कात है? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है सर कि तकरीबन कुछ रकम मेरे पास उसके अलावा है, उसको अभी एक साल नहीं गुजरा, ठीक है, तकरीबन 5 या 6 माह गुजरे हैं, आया उस पर ज़कात वाजिब है? ठीक है, बिल्कुल आपको वो रकम मैंने वैसे तो वो रकम मैंने गाड़ी खरीदने के लिए रखी है। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं जी सरदार अतीकुर रहमान गुजरावाला कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। जी अतीक साहब। सबसे पहले तो जनाब मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इनकी बुक मैंने पढ़ी है और बल्कि बच्चों में भी आराइज की है, इनकी खुशफहमी के शिकार। अच्छा, अल्लाह इनको बहुत अजर देगा इस चीज का कि ऐसी किताबें बहुत कम पढ़ने में आई हैं। चलें, आपकी मोहब्बत जो नौजवानों की इस्लाह कर सकें जी। और यकीन जानिए कि उससे मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने उसे क्लासेस में कंपलसरी कर दिया है। वाह 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 वाह, जो है ना पढ़ता है वो। अच्छा, लाख लाख शुक्र है कि उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सवाल मेरा ये था मुफ्ती साहब से कि जंग बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कफार कैदी थे उनको इस शर्त पे रिहा करना था कि वो मुसलमानों के 10 बच्चे पढ़ाएंगे। जी हाँ। आया कि उस वक्त, क्योंकि मैंने बाद उलमाए किराम से सुना है कि दुनियावी इल्म जो है ना वो मुबाह है, यानी कोई इतना सवाब है कि नहीं है, दीनी इल्म एक और चीज है, दुनियावी और चीज है। तो आया जो कफार ने बच्चों को इल्म दिया था क्या वो दीनी था या कि दुनियावी था? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। आसिफ साहब हैं हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब। जी तस्लीम भाई, मैं इस स्टूडियो में आपके जो मेहमान हैं उन सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ तस्लीम भाई, मेरा सवाल था कि हम अगर ज़कात देना चाहें अपनी बेटी को या बहन को या फिर भतीजी या भांजी कोई हो जो ज़कात की मुस्तहिक हो, तो क्या हम उसको ज़कात दे सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आज का सवाल था। बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं आमिर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी आमिर साहब। जी तस्लीम भाई, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से यह है कि जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था उस वक़्त जो हमारे सहाबा कराम हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी और हजरत उमर हुए थे या नहीं हुए थे? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो खाना काबा का गिलाफ है, ये आका अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में कोई हुक्म दिया है या बाद के जो आए हैं हुक्मरान उन्होंने इसको उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक तो ये सवाल जो आया था ये इसी का हिस्सा बन जाएगा जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि दीनी उलूम या दुनियावी उलूम ये तकसीम हमने की है या शरीयत इसकी तकसीम कर रही है? देखें ये तो खैर हमारी उस तकसीम के तहत कुछ उलूम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, ये असल में हमारी तकसीम है।
حقیقتاً علم دین ہر وہ علم ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، اگر کوئی اسے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و تفکر کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، یا اس علم جیسے مثال کے طور پہ زمین پہ غور و تفکر کا حکم دیا گیا، آسمان پر، اونٹ پر، فزکس ہے، پہاڑوں پر غور و تفکر کرنے کا حکم دیا گیا، فزکس وغیرہ ہے، اگر آپ ان علوم کو نہیں پڑھیں گے تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تمام پہلو کبھی بھی پوری زندگی آپ پر آشکارا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی غور و تفکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے، گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن صحیح حدیث ہے، کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر تمہارے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک روایت میں کہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ اخروی معاملے میں غور و تفکر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اگر غور و تفکر کریں گے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹ پر غور کرو. اب لازم سی بات ہے کہ ایک عام شخص جس کو اونٹ پر غور کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں آتا، وہ تو روزانہ اونٹ کو دیکھتا ہے، اس کا ذہن ان پہلوؤں پر جا ہی نہیں سکتا ہے کہ جن پہلوؤں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین اس کو حاصل ہو، جو دل میں اللہ کی عظمت کو بڑھائے، وہ تقوی کی طرف اور خوف خدا کی طرف لے کر جائے، جو عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے دوری کا سبب عظیم بن جائے. ٹھیک ہے. لازم بات ہے اس کے لیے تھوڑا سا پہلے علم حاصل کرنا ہوگا. ٹھیک. معلوم یہ ہوا کہ جو یونیورسٹیز میں بھی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، اگر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو اور نیت حسن ہو تو وہ بھی علوم دینیہ میں ہی شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خالصتاً دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے، جس کو یہ کہیں کہ اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتا، مثال کے طور پر منطق فلسفہ ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص اس کو حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو پڑھاؤں گا اور پڑھانے کے بعد ایسا ایک ذریعہ روزگار بنا لوں گا جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہوگا، اور اس رزق حلال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ بھی علم پھر علوم دینیہ کے حصول کے اندر، یعنی کوشش جو ہے وہ علوم دینیہ کے حصول کی کوشش شمار ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بھی علم کے تناظر میں علم کے حامل کی حیثیت سے عالم تو کہلائے گا. بالکل وہ عالم کہلائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ اور آپ کی گفتگو کا جو مرکز اور محور رہا وہ قرآن و حدیث کے علوم رہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جو قرآن و حدیث کے علوم کے حامل علماء کرام ہوں گے ان کا درجہ یقیناً زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. باقی کیونکہ وہ دین کا علم افضل ہے، وہ علم بذات خود افضل ہوا نا، اس وجہ سے. اچھا، جس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کون سا علم ہے؟ دیکھیں، ہر وہ علم ہے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو ہم پر بعض علوم فرض قرار دیے گئے. جی. ایک تو عقائد کا علم، کیونکہ قرآن عظیم عقیدے کے اوپر بہت زیادہ توجہ فرماتا ہے، خصوصاً مکی آیات میں آپ دیکھیں. دوسرے، چونکہ ہم نے بہت ساری عبادات اختیار کرنی ہوتی ہیں، بہت سارے باہمی معاملات ہوتے ہیں، کچھ جرائم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، تو ان تمام کا علم حاصل کرنا بھی فرض قرار دے دیا. ٹھیک ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کا علم، احکام شرعیہ عملیہ کا علم اور گناہوں کی معرفت، یہ مکمل طور پہ حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر فرضیت کا معیار ہم یہ بناتے ہیں کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ علم سیکھو، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ غور و تفکر کا بھی حکم ارشاد فرمایا. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. اور انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کائنات پہ غور و تفکر کرتے رہے ہیں. جی ہاں. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، یا عتبہ بن غلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھت پہ کھڑے ہوئے تھے اور آسمان پہ غور و تفکر کر رہے تھے تو پڑوسی کے گھر میں گر گئے. تو وہ تلوار نکال کے لے آیا کہ شاید چور ہیں. تو آپ نے فرمایا بہت معذرت چاہتا ہوں، اصل میں آسمان کی تخلیق پہ غور و تفکر کر رہا تھا اور احساس نہ رہا تو میں چھت سے تمہارے گھر کے اندر گر گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ غور و تفکر بھی کوئی دین سے ہٹ کر نہیں ہے. اگر یہ دین سے ہٹ کر ہوتا تو اولیاء اعظام ایسا نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ غور و تفکر کا حکم دے دیا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جب ہم غور و تفکر ان امور پر بھی کریں گے تو یہ بھی علوم دینیہ میں شمار ہوگا اور باعث بلندی درجات ہوگا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی ایک عمر ہے، پھر اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر علم کا حصول گھٹ جاتا ہے. یعنی کہا جی اب بچے ہو گئے، اب تو گھر بار نوکری بھی ہو گئی، اب علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ گھر آئے کوئی کتاب سے کوئی شغف نہیں، کچھ انٹرنیٹ سے آپ کوئی پازیٹیو چیزیں لے سکتے ہیں، کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ایک انفارمیشن ہے وہ دیکھنا نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں؟ یہ عوامی مقولہ ہے. ویسے دیکھیں، جب تک انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہے گا نا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ٹھیک. اور جہاں اس نے علم کو اپنے لیے موقوف سمجھا کہ اب علم سیکھنا بیکار ہے،
یا بہت بڑا عالم تصور کرنا شروع کر دیا، وہی اس کی تنزلی کی پہلی منزل ہوگی، پہلے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا مسلسل تسلسل سے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ انکل میں کراچی سے عائشہ بات کر رہی ہوں، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں اپنے مفتی محمد اکرم صاحب کو اور تمام علماء کرام کو اور نافان انکل کو سب کو بہت بہت سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی اور انکل آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ جی انکل آپ کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جتنی شرعی قیودات کا خیال ساری اور افطار ٹائم میں کیو ٹی وی نے کیا ہے نا، اتنا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی انکل۔ اچھا چلیں، آپ کی محبت۔ اور انکل ورنہ ہر جگہ زور و شور سے پروگرام جاری ہے، لیکن کیو ٹی وی بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے پروگرام پیش کر رہا ہے چلیں اور محبت۔ شرعی قیودات کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ جی چلیں سوال کیجئے۔ انکل میرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تقریباً 3-4 سال پہلے ان کو مسئلہ پتہ نہیں تھا اور انہوں نے اذان کے دوران یعنی سحری ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے کھایا ہے اذان کے دوران، تو لیکن بہت سالوں سے وہ یہی کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ ان کو مسئلہ پتہ چل گیا تو اب ان تمام روزوں کا کیا کرے؟ کیا کفارہ بھی ان پر دینا پڑے گا اور قضا بھی رکھنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ لاہور سے نورین بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، رمضان مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی رمضان مبارک۔ جی ہاں جی، خیر مبارک جی۔ میرا سوال یہ تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے اور میرے جو میاں ہیں نا وہ روزے نہیں رکھتے، اگر کہتے ہیں تو وہ گھر میں بدتمیزی کرتے ہیں، سرعام بازار میں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا آپ کے ساتھ یہ، لیکن میں نے نام نہیں بتایا تھا، فرد گھر کا کہا تھا۔ اچھا، تو آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ نام بتائیں۔ دوسرا میرا وہ یعنی کہ میری سسٹر نہیں پکا کے دیتی، کوئی بھی اگر گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری سسٹر کے پاس 4.5 تولے یا 5 تولے زیور ہے اور اس پہ جو زکوٰۃ ہے وہ پوچھنی ہے۔ ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے صرف اپنے لیے اس وقت ہوتا ہے اور نہ کہ زیادہ، اور ان کے میاں کی تنخواہ بھی اتنی ہے۔ آج سے 5-6 سال پہلے ان کے پاس 20,000 روپیہ تھا جو انہوں نے ایک پلاٹ میں انویسٹ کیا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پلاٹ سیل کر کے تو میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ پلاٹ اتنی جلدی ابھی نہیں بک رہا۔ تو اس کے سلسلے میں پلیز یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ بہت پریشان ہے، اور یعنی کہ وہ خود اس طرح کے بندہ مستحق ہو کہ اس کے گھر میں بچے بھی ہوں اور اتنی پے بھی نہ ہو، تو اس بارے میں اگر وہ زیور ہے صرف بچوں کے آنے والے وقت کے لیے رکھا ہو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کل کو وقت کیا۔ ٹھیک ہے، بالکل میری بہن سمجھ میں آ گئی بات، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے علم کے حوالے سے اور آپ جب ساری فرما رہے تھے تو کچھ گفتگو مزید اس پر ہوئی۔ علم یا معلومات دو چیزیں ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں ٹیکنیکل، لیکن اس کے تناظر میں کہ علم کا جو برعکس ہے وہ جہالت ہے، جہل ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو کالجز یونیورسٹیز میں بھی جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ بحیثیت علم حاصل نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے، جسے رٹافیکیشن بھی کہتے ہیں، رٹ کر، یعنی آپ نے ایسا یاد کیا کہ امتحان تک آپ کو یاد رہا، پھر اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے۔ جب وہ نوجوان معاشرے میں آ رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہیں ایسے، اس وقت کیا وہ صاحب علم ہو کر آ رہے ہیں، عالم ہو کر آ رہے ہیں، یا ایک ڈگری ہولڈر ہے؟ سوال بہت خوبصورت ہے۔ جو جامعات اسناد دے رہی ہیں اس پر تو یہ لکھا جاتا ہے کہ اس درجے پر فائز کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ اس درجے پر فائز ہو گیا، لیکن جب معاشرے میں وہ شخص آیا، استثناء کے ساتھ بہت سارے جو اچھے بھی ہیں ان کو بالکل ٹھیک، لیکن جو ایسے لوگ ہیں، کسی نے اسلامیات میں ماسٹرز کیا، کسی نے پولیٹیکل سائنس میں کیا، کسی نے فلاں شعبے میں کیا، فلاں شعبے میں، مختلف علوم کے لوگ ہیں اس میں، اور جب وہ معاشرے میں آئے تو معاشرتی ضرورت کے مطابق انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ صاحب انہوں نے واقعی کچھ پڑھا بھی ہے، ٹھیک، کیونکہ فوٹو اسٹیٹ 50 روپے کی خرید لی، اسے یاد کر لیا، تو وہ جو عکسی علم ہے تو وہ ترقی معکوس کی طرف لے جاتا ہے، بجائے آگے کی طرف ہم جائیں، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، وہ جنہیں احساس ہو جائے تو وہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رویے کو بدل کر کچھ پڑھ لیں، کچھ آگے بڑھیں،
اور کچھ انصاف کر سکیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفارشوں کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر باتوں کو سنبھالنے کے لیے، چھپانے کے لیے مشورہ بھی نہیں مانتے کسی کا. اور اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب آپ اس لیول تک چلے گئے ہیں لہٰذا آپ کچھ ایسا کر لیجئے کہ انصاف کر سکیں کہ آپ نے کیا پڑھا. مفتی صاحب کی رائے جو علم، دینی علوم اور دنیاوی علوم کے تعلق سے وہ بہت ہی مثبت اور بہت حوصلہ افزا ہے کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کیا جائے وہ دینی علم ہی کہلائے گا، اس غرض سے بھی کہ اگر وہ دین کو فائدہ نہیں دے رہا تو اس کے لیے حصول رزق کا ذریعہ، حلال رزق کا ذریعہ بن رہا ہے.